फाखरा का सारा घराना दीनदार था, लेकिन इसकी बहू ने आते ही नंदों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो नमाज रोज़े से दूर होती गईं। तो मजीद साहब ने ये सब देखा तो बेटे से कहा कि अपनी बीवी को लेकर चले जाओ, इसने मेरी बेटियों को बुराई पर लगा दिया है। तो बेटे को गुस्सा आया और बोला मैं इसे कहीं नहीं लेके जाऊंगा। और इसके बाद बहू ने गुस्से में नंदों के चक्कर लड़कों से चिलवा दिए और वो एक दिन घर से भाग गई। तो मजीद साहब ने डंडा उठाया और बहू को पीटना शुरू कर दिया। और इतने में बेटा घर आ गया और इसे जब पता चला तो, इतनी खूबसूरत हो तुम, ये क्या तुमने सर पर स्कार्फ बांध के रखा है? तुम्हारी सारी खूबसूरती तो इस स्कार्फ ने ख़त्म करके रख दी है। कमल ने अपनी नंद के सर से स्कार्फ उतारा और इसके बालों की लटों को कुछ आगे किया। वो कहने लगी माशाल्लाह, जाके आईना देखो कितनी प्यारी लग रही हो। अरे सर पर स्कार्फ बांधने से और दुपट्टा लेने से औरत का हुस्न मांद पड़ जाता है। अपने हुस्न को निखारना सीखो, लड़की सारी दुनिया में छा जाओगी। 17 साला मासूम सी फातिमा भाभी की चालबाजी को समझ नहीं पाई थी। वो कहने लगी वाकई भाभी, क्या मैं खूबसूरत लगती हूँ? फातिमा ने हैरत से और बेयकीनी से कमल से पूछा था। तो कमल कहने लगी हाँ हाँ, जाकर आईना देखो कितनी प्यारी लग रही हो। वो जल्दी से अपनी भाभी के कमरे में ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपना सरापा देखने लगी। वो वाकई खूबसूरत किस्म की लड़की थी, लेकिन घर का माहौल दीनदार था। शुरू से ही फाखरा ने अपनी बेटियों को स्कार्फ पहनने की आदत डाल रखी थी। वो कभी भी बिना दुपट्टे के या स्कार्फ के नहीं रहती थीं। यहाँ तक कि किचन में भी काम करना होता तो तब भी इनका सर ढका रहता था। फाखरा का भी हमेशा सर ढका रहता था, लेकिन बहू बड़ी फैशनेबल थी। फाखरा ने कभी भी कमल को कुछ नहीं कहा था कि वो दुपट्टा सर पर क्यों नहीं लेती या गले में क्यों डाले रखती है। इसे लगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब कमल इसकी बेटियों को देखेगी और घर का माहौल देखेगी तो खुद इसे अपनाने की कोशिश करेगी। लेकिन कमल कुछ और ही सोच की मालिक थी। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। तो जब 1 महीना गुजर गया और इसके वही तौर तरीके रहे, तो फाखरा ने पहले तो बेटे से कहा कि वो कमल को समझाए कि जैसे माहौल हमारे घर का है वो उसी में इसको ढालने की कोशिश करे। इसके शौहर ने सरसरी सी बात ही कमल से की थी कि मेरी बहनें भी स्कार्फ पहनती हैं तो तुम भी दुपट्टा सर पर रखा करो। अब्बा जी को ये बात पसंद नहीं है कि बहू सर पर दुपट्टा रखे बिना घूमती फिरे। तो वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे घर का घुटा घुटा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इस माहौल की आदी नहीं हूँ। मैं एक आज़ाद माहौल से आई हूँ। मैं तो जिस माहौल से आई हूँ, हमारे घर में तो दुपट्टा लेने का भी रिवाज नहीं था और घर में सब महरम ही तो होते हैं, मेरे भाई बाप। मैंने तो कभी इनके सामने भी गले में दुपट्टा नहीं पहना, लेकिन तुम्हारे घर में गले में दुपट्टा पहन लेती हूँ। देखो मुझे इतनी पाबंदियाँ पसंद नहीं। अगर तुम मुझ पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। वैसे भी कमल इमरान को बहुत पसंद थी और वो इससे मोहब्बत भी करता था, इसलिए अपनी माँ को ही कहने लगा कि कमल जैसे रहती है इसे रहने दें, आप इस पर पाबंदियाँ मत लगाएं। बेटे के मुंह से टका सा जवाब सुनकर फाखरा को दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन बहरहाल उस दिन से इसने कमल को कुछ नहीं कहा था। लेकिन अपनी बेटियों को वो नमाज की पाबंदी भी करवाती थी और सर पर स्कार्फ भी पहनाए रखती थी। फातिमा बड़ी थी, 17 साल की थी, जबकि छोटी ज़ैनब 15 साल की थी। दोनों ही बहनें बहुत ही मासूम और परहेजगार किस्म की थीं। पाबंदी से नमाज पढ़ती और रोज़े रखती थीं, यहाँ तक कि नफली रोज़े भी रखती थीं। यही हाल फाखरा और इसके शौहर का भी था। घर से बाहर जाने की अगर नौबत भी आती तो दोनों बेटियां बुर्का और निकाब करती थीं, लेकिन कमल ऐसा कुछ नहीं करती थी। मजीद साहब को भी इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता था कि बहू मेकअप करके दुपट्टा गले में डाले बाहर जाती है, और मोहल्ले वाले बातें भी बहुत करते थे कि बेटियों को तो पर्दे में रखा है और बहू को फैशन की दुकान बना रखा है। लेकिन मजीद साहब जब भी फाखरा से ये बात करते तो वो कहती कि जब इसके शौहर को एतराज़ नहीं तो हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल वक्त गुजरने लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कमल दोनों नंदों को अपने रंग में ढालने की कोशिश करने लगी थी। वो दोनों नमाज पढ़ने लगती तो कमल कहने लगी कि इधर आओ, मैं तुम्हें टिकटॉक दिखाती हूँ, बहुत फ़नी है। वो कहने लगी कि भाभी नमाज का वक्त हो रहा है और हम वक्त पर नमाज पढ़ती हैं भाभी, वरना अम्मा इस बात पर बहुत गुस्सा करती हैं कि नमाज वक्त पर अदा किया करो। वो कहती कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इधर आओ, तुम्हें बहुत मज़े का टिकटॉक दिखाती हूँ। पता है ये टिकटॉकर देखने में ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों कमा रही हैं।
یہ کہہ کر اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا۔ زینب بھی فاطمہ کے ساتھ آ گئی۔ کمل انہیں اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر جا کر بٹھایا۔ پھر ٹک ٹاکر کی ویڈیوز دکھانے لگی جس میں وہ ٹک ٹاکر الٹے سیدھے تماشے کر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی دیکھ لو، یہ تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کے کمنٹ پڑھ کر دیکھو لوگ اسے کتنا پسند کرتے ہیں۔ قسم سے فاطمہ، اگر تم تیار ہو کر اپنا ایک ٹک ٹاک لگاؤ تو تباہی مچا دو گی۔ لڑکے تو تمہارے عشق میں عاشق ہو جائیں گے، تمہیں تو اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ مسکرانے لگی۔ جس عمر کے دہرائے پر فاطمہ تھی وہاں چاہے جانے کا شوق سب لڑکیوں کے اندر ابھرتا ہے۔ اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے اور جذبات بھی کچھ الگ رنگ لیتے ہیں۔ یہی عمر ہوتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی، لیکن بھابھی نے تو جیسے اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال پہلی بار ان دونوں بہنوں کی نماز قضا ہوئی تھی۔ جیسے ہی فاخرہ نماز اور تسبیحات کرنے کے بعد فارغ ہوئی تو اسے کمل کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ کمرے میں گئی تو دونوں بیٹیاں ہاتھ میں جائے نماز پکڑے کمل کے موبائل پر نہ جانے کیا دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ فاخرہ نے کہا کہ زینب، فاطمہ، نماز پڑھی تم لوگوں نے؟ اپنی ماں کی آواز سن کر دونوں ہی گھبرائی تھیں۔ وہ کہنے لگی نہیں امی، بس پڑھنے لگے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فاخرہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی وقت دیکھا ہے تم نے؟ اب تو نماز قضا ہونے والی ہے، چلو جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ کتنی بار میں نے تم لوگوں کو ٹوکا ہے کہ نماز میں تاخیر نہیں کرتے، وقت پر نماز پڑھا کرو۔ دونوں بہنیں فٹافٹ سے بھابھی کے کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ فاخرہ کو اصل غصہ کمل پر تھا کیونکہ جانتی تھی کہ وہی انہیں بلا کر لائی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو کم از کم میری بچیوں کو وقت پر نماز پڑھنے دیا کرو۔ تو کمل کہنے لگی تو میں نے کون سا ان کو منع کیا تھا، وہ خود ہی میرے کمرے میں آئی تھیں۔ پتہ نہیں آپ ہر چیز کا الزام مجھے ہی کیوں دیتی ہیں۔ بہو کی زبان کی تیزی اب شروع ہو چکی تھی۔ فاخرہ کمرے سے ہی باہر آ گئی۔ اسے اپنے انتخاب پر جی بھر کر افسوس ہوا تھا۔ بیٹے کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اس لیے وہ بہت خوبصورت بہو ہی لے کر آئی تھی، لیکن اس چکر میں ایک بدلحاظ اور فیشنیبل لڑکی ان کے گھر کی بہو بن گئی تھی۔ اوپر سے اتنی ڈھیٹ تھی کہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بیٹا ویسے بھی حسن کا دل دادا تھا، اس لیے بیوی کے حسن میں مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ ماں باپ کی تو کوئی بات اس پر اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ تو خود بھی نمازوں میں تاخیر کرنے لگا تھا اور یہ بات فاخرہ بیگم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ اب تم مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا اماں، ہر وقت استانی نہ بنا کریں، میری نماز میری ذمہ داری ہے، میں پڑھ لیا کروں گا۔ اس وقت وہ کمل کو لے کر باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، موٹر سائیکل باہر نکال رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ بیٹے نے فاخرہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور یہ دیکھ کر کمل تمسخرانہ ہنسنے لگی، پھر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ فاخرہ کو یہ سب اپنی تذلیل لگی تھی۔ بیٹے نے اپنی بیوی کے سامنے اسے ذلیل کر دیا تھا، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ مجید صاحب بھی بے حد پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ بہو کے رنگ ڈھنگ کھل کر سامنے آ رہے تھے۔ ایک بار کمل فاطمہ اور زینب کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ظہر کے بعد کھانا کھانے کے بعد فاخرہ بیگم کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ دونوں بیٹیاں کلام پاک پڑھ رہی تھیں جب کمل ان کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی جلدی سے کلام پاک بند کرو، تم لوگوں کو ایک بہت مزے کی چیز دکھاتی ہوں۔ دونوں نے کلام پاک بند کر کے الماری کے اوپر رکھ دیا، پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی، پھر کہنے لگی کہ ادھر میرے کمرے میں آؤ۔ اس نے دونوں کے سکارف اتار کر بیڈ پر پھینکے اور کہنے لگی آؤ تم لوگوں کا میک اپ کروں، تم دونوں بہت خوبصورت لگو گی۔ پھر میک اپ کروانے کے بعد ان کی تصویریں لینے لگی۔ زینب اور فاطمہ دونوں ہی گھبرا گئیں۔ وہ کہنے لگی بھابھی، امی منع کرتی ہیں کہ کسی کے موبائل میں اپنی تصویریں مت کھنچوایا کرو۔ اس بات پر کمل نے اپنا منہ بنا لیا اور کہنے لگی کیا میں کوئی غیر ہوں؟ ارے میں تم لوگوں کی اپنی ہوں، تم لوگ اتنی خوبصورت ہو، تم لوگوں کو تو اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ دونوں بہنوں نے تصویریں تو کھنچوا لی تھیں لیکن پریشان بھی بہت تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ کچھ دن بعد ہی کمل کے شوہر عمران کو اپنی جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا اور اس نے 3 دن بعد آنا تھا، تو کمل اپنی نند کو کہنے لگی کہ تم رات کو میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرو، میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر زینب اور فاطمہ دونوں ہی اپنی بھابھی کے کمرے میں سونے لگی۔ پہلی ہی رات اس کی بھابھی کہنے لگی کہ میں نے تم لوگوں کی تصویریں اپنے موبائل کے سٹیٹس پر لگائی تھیں
تمہیں پتہ ہے میرے تو خاندان کے سارے کزنوں کے اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ بتا نہیں سکتی۔ یہ سن کر دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی شکل کی طرف دیکھا۔ وہ کافی گھبرا گئی تھیں۔ وہ دونوں کہنے لگیں، بھابھی آپ نے ہماری تصویر اپنے اسٹیٹس پر کیوں لگائی؟ وہ تو آپ کے پورے خاندان نے دیکھ لی ہوگی۔ تو کمل کہنے لگی، تو کیا ہو گیا؟ ارے کوئی دیکھے گا تبھی تو تم لوگوں کا اچھا رشتہ آئے گا نا۔ تمہیں پتہ ہے میرا جو ماموزاد کزن ہے نا فاطمہ، میں بتا نہیں سکتی کہ اسے تم کتنی اچھی لگی ہو۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ کمل میری بس ایک بار اپنی نند سے بات کروا دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا، بس مجھے اس لڑکی کی آواز سننی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ اس نے آج تک کبھی کسی اجنبی نوجوان سے بات نہیں کی تھی۔ کمل کہنے لگی، آؤ میں تمہاری اس سے بات کرواتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں نہیں بھابھی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ لیکن کمل نے زبردستی نمبر ملا کر فاطمہ کے ہاتھ میں اپنا موبائل تھما دیا۔ زینب اور فاطمہ کے پاس تو موبائل تک نہیں تھا، نہ ہی فاخرہ کے پاس تھا۔ گھر میں صرف مجید صاحب کے پاس موبائل ہوتا تھا یا پھر عمران کے پاس۔ وہ گھبرا رہی تھی اور بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ مجھے کسی اجنبی سے بات نہیں کرنی، لیکن زبردستی کمل نے اسے فون پکڑا دیا۔ وہ جو کوئی بھی نوجوان تھا کافی چھچھورا قسم کا تھا۔ فاطمہ نے بس ہیلو ہی کہا تھا تو کہنے لگا کہ شکر ہے آپ کی خوبصورت آواز تو سننے کو ملی، میں تو کب سے ترس رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کی آواز کیسی ہوگی۔ آپ کی آواز آپ کے چہرے کی طرح خوبصورت ہے۔ فاطمہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ بات کیا کرے۔ وہ بار بار کمل سے کہہ رہی تھی کہ وہ فون اس سے پکڑ لے، لیکن کمل کہنے لگی کہ بات کرو۔ وہ لڑکا پہلی کال پر ہی کافی بے تکلف سا تھا، فاطمہ کی بہت تعریفیں کر رہا تھا، جیسے کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہو۔ فاطمہ نے بس 5 منٹ فون پر بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ بھابھی مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ اماں کہتی ہیں غیر محرم سے بات نہیں کرتے، غیر محرم آگ ہوتا ہے جو سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کمل نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ ایک تو تمہاری اماں پتہ نہیں کیا ہے، تم لوگوں کے دماغوں میں نہ جانے کیا ڈال رکھا ہے۔ ارے بھائی آج کل اچھے رشتے انہی لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو فیشن کرتی ہیں، لڑکوں سے باتیں کرنا جانتی ہیں، انہی کو لڑکے شریک حیات بناتے ہیں۔ تم لوگ پردے میں بیٹھی رہو گی تو ہمیشہ باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جاؤ گی، کہیں شادی نہیں ہوگی تمہاری۔ اب مجھے دیکھو میں کتنے فیشن کرتی ہوں اور تمہارا بھائی میرا کتنا دیوانہ ہے۔ اگر میں بھی دوپٹہ لپیٹ کر اس کے سامنے جاؤں گی تو وہ تو دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ جائے گا۔ ارے مرد کو عورت ایسے ہی اچھی لگتی ہے جو فیشن کرے، اس کے دل کو لبھانے کے لیے ادائیں دکھائے۔ تم لوگ تو ہو بھی اتنی خوبصورت، پتہ نہیں تم لوگوں نے اپنا حسن اس پردے میں کیوں چھپا رکھا ہے۔ ارے اسے ظاہر کیا کرو تبھی تو اچھے رشتے آئیں گے۔ پتہ ہے میرا یہ کزن جس کمپنی میں جاب کرتا ہے پورے 75,000 ملتے ہیں، پھر اپنا گھر بھی ہے اور گاڑی بھی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کا دماغ کچھ اور ہی طرف سوچنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی تو پھر اگر انہیں میں اتنی اچھی لگتی ہوں تو انہیں کہیں کہ رشتہ بھیج دیں۔ یہ سن کر کمل ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے بھائی ایسے تھوڑی رشتے بھیجتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جس سے شادی کروں گا پہلے سے فون پر باتیں کروں گا، دیکھ لوں گا کہ میری اور اس کی ذہنیت ملتی بھی ہے یا نہیں، ہم ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اگر لڑکا لڑکی کا دل نہ ملے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اگر تم اس سے روز بات کرو گی تبھی تو وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہوگا۔ تم نے تو ٹھیک سے اس سے بات بھی نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو، ایسا کرو اس کے دل کو لبھایا کرو۔ اگر وہ کبھی تم سے تمہاری تصویر مانگ لے تو دے دیا کرو، اسی طرح اس کے دل میں تمہاری محبت جاگے گی اور پھر تو تمہارا ہی مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو جہاں شادی کرنی تھی وہاں ہو گئی، میں تو تم لوگوں کا اچھا مستقبل چاہتی ہوں۔ اور آج کل ایسی ہی لڑکیوں کو لڑکے پسند کرتے ہیں، یہ نقاب کرنے والے پردے میں رہنے والی لڑکیاں کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ فاطمہ کی سوچ کمل نے 2-3 دن میں بدل کر رکھ دی تھی۔ اب وہ کمل کے کزن سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ رات کو اکثر کمل اپنا موبائل زبردستی فاطمہ کو تھما دیتی کیونکہ عمران واپس آ چکا تھا۔ وہ کہتی کہ یہ رکھ لو، رات کو جمشید کی کال آئے گی تو اس سے باتیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ فاطمہ نے بھی فون پکڑ لیا۔ اب وہ روز ہی جمشید سے باتیں کرنے لگی تھی، پوری کی پوری وہ اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ ایک بار وہ اس سے فون پر باتیں کر رہی تھی جب اس نے کہا کہ میں تم سے ویڈیو کال پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پہلے تو وہ گھبرائی تھی لیکن پھر راضی ہو گئی۔ اس محبت کی رازدار کمل کے ساتھ ساتھ زینب بھی تھی۔
اب تو زینب کا بھی دل چاہنے لگا تھا کہ کوئی اسے بھی ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرے۔ ان کی سوچ یکسر مختلف ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اکثر ان کی نمازیں قضا ہونے لگی تھیں۔ فاخرہ ان دنوں بیمار تھی، اس لیے بچیوں پر زیادہ توجہ نہیں دے پائی۔ ایک بار فاطمہ اس لڑکے سے بات کر رہی تھی تو مجید صاحب رات کو پانی پینے کے لیے اٹھے۔ جب انہیں بیٹی کے کمرے سے ہنسنے اور وعدے کرنے کی آوازیں سنائی دیں تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے فاطمہ لائٹ جلائے ویڈیو کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجید صاحب کو تو بہت حیرت ہوئی اور وہ فون میں اتنی مگن تھی کہ اسے آگے پیچھے کی ہوش ہی نہیں تھی۔ مجید صاحب آگے بڑھے تب بھی فاطمہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا باپ اس کے پاس آ چکا ہے۔ جیسے ہی مجید صاحب نے اسے ایک لڑکے سے بات کرتے دیکھا تو فون اسے چھین کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ زینب البتہ سو رہی تھی۔ مجید صاحب نے بڑے غصے سے اور بڑی بلند آواز میں فاطمہ سے پوچھا کہ کون ہے یہ لڑکا اور تمہارے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ فاطمہ تو یوں تھی کہ جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ تو باپ کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ مجید صاحب نے اپنی بیٹی کے منہ پر مارا تھا اور پہلی بار مارا تھا کیونکہ آج تک کبھی اس نے ایسی کوئی غلطی اور جرأت دکھائی نہیں تھی۔ شور کی آواز سے عمران اور کنول بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ فاخرہ بھی کمرے سے نکل آئی۔ فاطمہ تو یوں تھی کہ جیسے باپ کے سامنے ابھی اس کی جان نکل جائے گی، اور وہ چلا چلا کر پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا موبائل ہے اور تمہیں کس نے کہا کہ لڑکوں سے باتیں کرو؟ جب سب لوگ کمرے میں آئے اور عمران نے جب کنول کا موبائل بیڈ پر دیکھا تو کہنے لگا یہ موبائل تو کنول کا ہے۔ یہ سن کر کنول بری طرح سے گھبرائی تھی۔ مجید صاحب نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے میری بیٹی کو غیر محرم سے باتوں پر لگا رکھا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ عمران نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ فاطمہ خود کرتی ہوگی، آپ کنول پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ مجید صاحب نے جب بیٹے کی زبان درازی سنی تو کہنے لگے تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی یہاں سے لے جاؤ جس نے میری بیٹیوں کو برائی میں ڈال دیا ہے۔ میری بچیاں نماز قضا کرنے لگی ہیں اور نامحرم سے باتیں کرنے لگی ہیں، وہ پہلے تو کبھی ایسی نہیں تھیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عمران نے باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا اور بلند لہجے میں کہنے لگا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور نہ ہی آپ مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ جتنا یہ گھر آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کنول کا ہاتھ پکڑا، بیڈ سے موبائل اٹھایا اور اسے لگ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم میری بہنوں کو بھاڑ میں ڈالو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے معاملات میں دخل اندازی دینے کی۔ لیکن کنول کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس کے سسر نے جتنا اسے رسوا کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس بات کا پورا پورا بدلہ لے گی۔ جس کزن کا کہہ کر کنول فاطمہ کی بات کروا رہی تھی وہ اس کا کزن نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی آفس میں کام کرتا تھا، نہ ہی اس کی تنخواہ 70,000 تھی، بلکہ وہ تو کنول کو فیس بک میں ملا تھا۔ ایک لڑکا تھا جس سے پہلے کنول نے خود دوستی کی تھی، پھر اس کی عمران سے شادی ہو گئی، لیکن وہ اب بھی اس لڑکے سے رابطے میں تھی۔ سٹیٹس میں فاطمہ کی تصویر دیکھ کر اس نے کہا کہ میری اس سے دوستی کروا دو، تم تو شادی کر چکی ہو، تو کنول نے فاطمہ کو آگے کر دیا اور جھوٹ بولا۔ فاطمہ تو بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ کنول اس کے کمرے میں آئی اور اس سے ہمدردی جتانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ 2 دن سے تمہارے ابا نے تمہیں کمرے میں بند کر رکھا ہے، سمجھتے ہیں کہ میں تمہاری دشمن ہوں۔ ارے بھائی، میں تو تمہارا بھلا سوچ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں تو جمشید سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی ہوں، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ اس سے کہیں کہ وہ رشتہ لے کر آ جائے۔ کنول کہنے لگی کہ تمہارا باپ کبھی نہیں مانے گا، میرے لائے ہوئے رشتے پر تو صاف انکار کر دے گا۔ اگر تم واقعی جمشید سے شادی کرنا چاہتی ہو تو پھر اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لو۔ بس ایک بار شادی ہونے کی دیر ہے، تمہارے باپ کا غصہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا تو وہ جمشید کو قبول کر لیں گے۔ فاطمہ اس وقت اس نوجوان کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے کنول کی باتوں میں آ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ ایک رات کنول نے ہی اسے جمشید کے ساتھ بھگا دیا اور خود بڑے آرام سے اپنے کمرے میں آ کے سو گئی۔ صبح جب شور کی آواز سنی تو عمران اور کنول دونوں ہی کمرے سے باہر آئے تھے۔ مجید صاحب کا رو رو کر برا حال تھا۔ فاخرہ تو یوں تھی کہ ابھی مر جائے گی، عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ فاطمہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کنول کہنے لگی آپ تو مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے، مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ کی بیٹی میرے کمرے سے فون چوری کر کے کسی آوارہ لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ آپ کو تو ساری برائیاں مجھ میں نظر آتی تھیں، دیکھ لیا آپ نے، آپ کی بیٹی بھاگ گئی۔ مجید صاحب اس وقت کچھ نہیں بولے، وہ تو اس وقت کسی سچ سے واقف نہیں تھے۔
ایک بار عمران آفس میں تھا جب کمل فون پر ہنس کر کسی کو بتا رہی تھی کہ بڈھے کو مجھ پر الزام لگانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ایسا بدلہ لیا ہے کہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ میں نے اس کی بیٹی کو ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ بھگا دیا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت مجید صاحب وہیں اسی کے کمرے کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے لگے تھے۔ کمرے کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا، اس لیے کمل کی ساری باتیں سن کر انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ڈنڈا پکڑا اور کمرے میں داخل ہو گئے اور اپنی بہو کو مارنے لگے۔ وہ کہنے لگے، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسی وقت عمران بھی آ گیا اور جب اس نے اپنے باپ کو اپنی بیوی کو مارتے ہوئے دیکھا تو اسے پیچھے ہٹایا، لیکن تب تک کمل کافی زخمی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو پیچھے ہٹایا اور ان پر چلانا شروع کر دیا۔ مجید صاحب کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو بولو کہ سچ بولے ورنہ میں اسے ابھی جان سے مار دوں گا۔ جتنے ڈنڈے وہ کھا چکی تھی اس نے سوچا کہ اب سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ عمران کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی کو میکے بھجوا دیا۔ کئی دن بعد فاطمہ بھی برباد ہو کر واپس آ چکی تھی۔ اس نوجوان نے بس اسے استعمال ہی کیا تھا، نہ اسے نکاح کیا اور نہ ہی اسے عزت دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ماں باپ تھے اس لیے انہوں نے فاطمہ کو قبول کر لیا، لیکن بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی۔ عمران نے کمل کو طلاق دے دی اور شہر تبدیل کر لیا۔ دوسرے شہر میں جا کر اپنی نئی نوکری کر لی اور جلد از جلد مجید صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی دیندار گھرانوں میں کر دیں۔ فاطمہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ عزت اور ذلت اور رشتہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی لڑکوں سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں اسے عزت کھونے کے بعد پتہ چلیں۔ کاش کہ وہ پہلے ہی ایسی کوئی حرکت نہ کرتی۔